अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाज़िर हैं अपने नए मेहमान के साथ, जनाब सर रुबानी रज़ा साहब। आपका तल्लुक़ तहसील सराय आलमगीर के नवाही गांव खोहार से है। जनाब, आप बतौर हेड टीचर GPS गुड़ा जट्टा में अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आप इलाके के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन, इलाके के मारूफ स्टेट सेक्रेटरी, इलाके के मारूफ नकीब और कमेंटेटर्स हैं। आपका तल्लुक़ इलाके के एक कदीम खिदमत गुज़ार समाजी घराने से है। आप बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हम टीचर रुबानी साहब के बारे में जानेंगे। ये इंटरव्यू लेते टाइम एक मिस्टेक ये हुई, 1080p की बजाय 480p में शूट हो गया, लेकिन कंटेंट बहुत ही मज़ेदार है। इंटरव्यू लंबा होने की वजह से मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कैसे सर, सबसे पहले हमें अपनी तालीम के बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये मुझे इज़्ज़त बख्शी है। ये शायद कोई इस तरह बाज़ाब्ता तौर पर पहला इंटरव्यू हो, और जारी बात है कुछ मसरूफ़ लाइफ है, उसमें इंटरव्यूज़ का और इस तरह का टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन आपने जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है। मेरी तालीम यह है कि इब्तदाई तालीम तो मैंने अपने गांव खोहार से हासिल की है, तीसरी तक। फिर उसके बाद चौथी और पाँचवीं मैंने सराय आलमगीर से, अल शम्स पब्लिक स्कूल वहाँ से, और फिर पाकिस्तान पब्लिक स्कूल सराय आलमगीरी से 7वीं क्लास तक तालीम हासिल की। फिर उसके बाद दोबारा वापस खोहार आ गए। वहाँ पर खोहार में मैंने 8वीं क्लास रब्बानी पब्लिक स्कूल से ही वो पास की। फिर नहम और दहम में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खोहार से जो है वो तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मुझे वालिद साहब ने लाहौर भेज दिया। वहाँ पर सैयद मौदूदी इस्लामिक इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंने 5 साल गुजारे। वहाँ पर मैंने BA ऑनर्स उलूम शरिया में जो है वो किया, और फिर उसके बाद तालीम का सिलसिला जारी रहा, और इसी दौरान मुझे जॉब जो है वो मिल गई, गवर्नमेंट जॉब सराय आलमगीर डिग्री कॉलेज में। तो उसके साथ मैंने फिर तालीम भी जारी रखी। फिर मैंने जो है BA ऑनर्स के बाद MA पॉलिटिकल साइंस किया, फिर उसके बाद B.Ed किया। तो जॉब और तालीम ये साथ रहे, फिर सिलसिला चलता रहा। अभी जो है मैं B.Ed प्रोफेशनल डिग्री और MA पॉलिटिकल साइंस जो है वो करके, बाकी लैंग्वेज कोर्सेज़ वगैरह और कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ ये साथ साथ चलते थे। सर रुबानी रज़ा साहब किस तरह के स्टूडेंट्स थे, शरारती या संजीदा? वो उम्र ही ऐसी होती है, उसमें आपकी शरारतें भी मासूमाना होती हैं, और उसमें आप अगर संजीदा हों तो आप अच्छे भी नहीं लगते। उस उम्र का तकाजा होता है कि बंदे को शरारती होना चाहिए। वो हमारे असातिज़ा इकराम कहते थे कि जो तालिब इल्म शरारती होता है वो ज़हन भी बड़ा होता है। तो शरारती भी था, ठीक है, शरारतें भी करता था, और ये कहते हैं कि बड़ा तेज़ है, ये है वो है। तो जो खेल का लगाव शायद था ना, खेलने वगैरह का बहुत शौक़ था। तो यानी एक्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ही शुमार होता था। स्टूडेंट लाइफ का कोई ख़ास वाक़या स्टूडेंट बहुत से वाक़यात है इस तरह के कि अब उनको अगर समराइज़ किया जाए, समेटा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चंद लम्हों में। तो स्टूडेंट लाइफ में एक दफ़ा मुझे याद है, अल शम्स पब्लिक स्कूल में मलिक शौकत साहब सराय आलमगीर वाले उनका स्कूल था। वहाँ पर ना ये मेरी तबीयत में ना ये वो जैसे मारना, और जैसे ओछियाँ कहते हैं, फोंडियाँ, शोखा, तो ये चीज़ें होती थी उस वक़्त। दूसरों को देख देख के वो एक माहौल था, तो मैं ना अपने सर पे पट्टी बांध के चला गया। अच्छा। तो ऐसे महसूस कर जैसे मेरा सर फट गया, बड़ा ज़ख्मी है। तो टीचर्स देखेंगे, दोस्त देखेंगे, तो वो पता करेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ। मैं फिर उन्हें स्टोरी सुनाऊँगा। तो वो असम्बली में जो प्रिंसिपल साहब थे मलिक शौकत साहब, उन्होंने बुला लिया मुझे कि पानी ले आओ। मैं पानी लेकर आया तो कहते हैं ये क्या, मैंने कहा लगी है। तो कहते हैं अच्छा किधर लगी है, तो पानी रखो। उन्होंने मेरी पट्टी जो है उतारना शुरू कर दी। वो उन्होंने भरी असम्बली में मेरी पट्टी सारी उतार दी, और बिल्कुल साफ माथा था, और मैं वहाँ पर इतना शर्मिंदा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था वो शाम को हमारे घर में आए थे, अब्बू से काम था, तो वो देख के गए थे ये बिल्कुल ठीक ठाक है।
اور کوئی مسئلہ مسائل بھی سے نہیں ہے. تو پھر بچہ تھا, کوئی پائیوڈین لگا لیتا, کوئی چیز اس طرح کی, کوئی بلڈ وغیرہ نظر آتا کہ واقعی یہاں پر لگی, وہ بالکل صاف پٹی تھی جیسے کسی نے جو ہے وہ مفرل یا کوئی چیز اس طرح کی رومال باندھا ہوا ہے. تو وہ سمجھ گئے. تو وہ مجھے بڑی وہاں پر نا جو ہے نا, وہ میں بڑا رویا, کلاس میں گیا, اور میری اتنی مجھے شرمندگی ہوئی, اتنی انسلٹ فیل ہوئی. لیکن وہ ایک میرا بڑا مشہور اور یادگار واقعہ, اور اکثر ملک صاحب بھی جو ہے وہ یاد کرتے ہیں جب بھی ابھی آپ ٹیچر بن کے ویسے ہے ویسے ہے. تو یہ میرا ایک بہت, اس کے علاوہ بھی کافی واقعات ہیں. آپ ٹیچنگ کے شعبے سے کیسے منسلک ہے؟ آپ کا شوق تھا یا کسی سے انسپائر ہوئے تھے؟ اصل میں بندہ جو کچھ ہوتا ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں صبح کا سورج جب نکلتا ہے نا, وہ بتا دیتا ہے کہ آج دن کیسا رہے گا. تو جب میں چھوٹا ہی تھا تو مجھے یہ بڑا یعنی تقریروں کا شوق, ایک تو گھر میں ماحول ایسا تھا, ٹھیک ہے, والد صاحب, دادا, ابو, بھائی سارے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بولنا, بس چھوٹا سا تھا تو ویسے باتیں سمجھاتا ہاتھوں سے, باڈی لینگویج, تو سارے مذاق کرتے تھے, گھر والے بھی کہتے تھے یہ جو نکاح جی آیا تھا بڑا. لیکن وہ پھر ایک اندر ٹیچر چھپا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ مجھے دیکھتا کرتا تھا. ابو کہتے تھے کہ وکیل بنے, اچھا وکیل بنے, ٹھیک ہے, بورٹ لا کرے, ٹھیک ہے, اس جوشری میں جائے, ٹھیک ہے, انتظامی شعبوں میں جائے. تو جو دوست دیکھتے تھے وہ کہتا تھا یہ کرکٹر بن سکتا ہے, کوئی کہتا تھا یہ ٹیچر بن جائے گا, کوئی کہتا تھا یہ بن جائے گا, وہ بن جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ پھر جب جاب ملی تو جاب تو مجھے بطور لیکچر اسسٹنٹ میں گورنمنٹ جاب میں آیا ڈگری کالج میں. تو لیکن بعد میں جب یہ مجھے موقع ملا NTS کے تھرو ٹیچنگ میں آنے کا, تو یہ چونکہ معاشی طور پر بھی جو ہے وہ ضروری تھا, لیکن دوست بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ٹیچر بنو یار, یہ بہت اچھی آپ کی یعنی ہو جائے گا زندگی کے لیے. تو انہوں نے مجھے بھرپور ترغیب دلائی. تو ایک جو چھپا ہوا اندر ایک ٹیچر تھا جسے میں نہیں جانتا تھا, تو وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ ایک مقام یا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے. تو پھر جب آپ وہاں پر پرفارم کرتے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیچر ہی تھا یار یہ. تو بس یہ چیزیں تھیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, آپ بس اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں. سر آپ علاقے کے ایک معروف کرکٹر بھی ہیں, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ٹیچنگ اور کرکٹر کیا اس میں؟ اصل میں جو زیادہ مجھے 2-4 لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں یا کچھ نوجوان, اصل میں کرکٹ تھی. کرکٹ سے مجھے بہت لگا ہوتا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں علی رضا بھائی, ٹھیک ہے, وہ میرے بڑے فین تھے. میں انہیں جب میں ان کا فین تھا, تو جب میں انہیں دیکھتا تھا ان کو سعید انور پسند ہے, ان کو وقار یونس کی بالنگ پسند ہے, گھر میں میچ لگا ہوا ہے. ابو کو بے حد شوق تھا کرکٹ کا, تو پھر وہ میرے اندر موجود. ابو تو کہتے تھے کہ ہم چند لوگ تھے جو کھوار میں اپنے گاؤں میں کرکٹ لے کر آئے تھے اس وقت. تو پھر وہ جب کھیلنا شروع کی پہلے تو مجھے وہ کہتے تھے کہ یہ آؤٹ ہی نہ ہو, اسے تو اسٹاپ بھی نہیں کرنا آتا, یہ وہ ایک مذاق بنتا تھا. دوست بھی کہتے تھے کہ انہیں کو چھکے انہیں بال دو, مطلب وہ ایک. لیکن پھر جو شوق اتنا تھا وہ پھر کھیلا تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ ڈویژن لاہور میں جہاں پر میرا, تو الحمدللہ پھر یہ کرکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تعارف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. میں اس قابل تو نہیں تھا, اللہ پاک کا یہ کرم ہے. سر اس ٹیچنگ میں آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ جی بالکل فرق پڑا ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب میں ڈگری کالج میں لیکچر اسسٹنٹ تھا, وہاں پر تو مجھے ٹائم مل جاتا تھا کہ 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جو بھی ٹائم ہے اسکول کا ڈیوٹی کا, اس کے بعد میں کالج سے فارغ ہو جاتا تھا اور گیم کرتا تھا. فلڈ لائٹس کھیلے, ٹھیک ہے, اسی طرح ڈے لائٹس کھیلے, سنڈے کو کھیل لیا, فرائیڈے کو ٹائم مل گیا, اور ویسے بھی 2 بجے کے بعد ٹائم ہوتا تھا, تو وہاں پر اتنا اثر نہیں پڑا. لیکن جب میں بطور ٹیچر جو ہے وہ ایجوکیٹر ESE جو ہے وہ اس شعبے میں آیا, تو پھر تو میرے پاس ٹائم بالکل بہت کم تھا. یعنی کہ وہی تیاری کرنی, نوٹس بنانے, گھر میں جا کے یہ آج بچوں کو پڑھانا ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ بالکل ماحول مختلف تھا گورنمنٹ کا. اس لیے بہت فرق پڑا. گیم میری بہت کم ہو گئی تھی, پھر کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. ٹیچنگ میں آنے کے بعد کوئی نئی چیز سیکھی ہو ٹیچنگ سے؟ ٹیچنگ سے یہ میں نے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہیں. میں نے یہ بات کی ہے جب میں 2018 مارچ 2018 میں جو ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ ہے, میں سر ڈوک میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تحصیل سے عالمگیر میں جو 10 سیٹیں تھیں اس وقت 2018 میں, MA بیس پر یہ بھرتی ہوئی تھی تھرو NTS. تو اس میں جو 10 میں سے میرا پہلا نمبر تھا.
ٹھیک ہے. وہ میں سر ڈوگ میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی. وہاں پر جب میں گیا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حاضری کیسے لگاتے ہیں بچوں کی, اور یہ تمام کام اسکول کے یہ روٹین وائز ان کو اٹینڈ کرنا, ان کو یہ. اس سے پہلے جو کہ میں ڈگری کالج میں تھا, وہاں پر مجھے آنری کلاسز وغیرہ ساتھ دیتے تھے اپنے ادبی سرگرمیوں کے لیے, مجھے وہ ذمہ داریاں دے دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر کچھ اور ماحول تھا. یہاں پر میں کہتا تھا کہ جو بھی ٹیچر پرائمری سیکٹر میں کام کر رہا ہے وہ فرشتوں کو پڑھا رہا ہے, کیونکہ معصوم بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایسے بچے ہیں کہ جنہیں اگر آپ دلی طور پر ہول ہارٹیڈلی پڑھاتے ہیں تو آپ سمجھے ولی بن جائیں گے. اتنی زیادہ مشکلات ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائمری سیکٹر میں, ان کو انگیز کرتے ہوئے آپ بچوں کو تراش خراش ان کی نشو و نما, تو یہ آپ کا ان کی تربیت, ان کے اخلاق, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ولیوں کا کام ہے اگر آپ صحیح کریں تو. سر ہمارے پاکستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تعلیم کو بہت تصور کرتے ہیں, سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو یہ جو تسلسل ہے معاشی پالیسیوں کا دنیا میں, سرمایہ دارانہ نظام کا, اس میں جب یہ جو ہماری بیک ورڈ کنٹریز ہیں, تیسری دنیا کے ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں, وہاں پر جو معاشی حوالے سے لوگوں کی مشکلات ہیں نا, وہ بہت بڑی ہرڈل ہے تعلیم کے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ جنہوں نے تنگ دستی میں, غربت میں اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کیا. ایک طرف انہوں نے مزدوری بھی کی, دوسری طرف تعلیم بھی حاصل کی, ٹھیک ہے, تعلیم کو نہیں چھوڑا. تو وہ ایک بڑی مثالیں ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کی, کیونکہ مجھے تو اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ کو دیکھا, ڈگری کالج میں دیکھا. تو اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشی مسائل جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, اگر آپ کا ٹارگٹ بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات برکت پیدا کرتی ہے. وسائل اسباب خود وہ مالک کریم ہے, وہ پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے یہ ایک عمر ہے, یہ عمر اگر آپ کی پڑھائی سے گزر گئی نا, کسی بھی کام کاج میں, معاش میں, پھر آپ کے پاس روپے پیسے آ گئے, آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے, لیکن آپ پڑھ نہیں سکیں گے پھر. تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ جو بھی حالات ہوں, ٹھیک ہے, جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں آپ ان سے ملیں. ایسے مخلص لوگ ہر محلے میں, گاؤں میں ہوتے ہیں, ان سے مل کے کہیں کہ میں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سپورٹ کریں, میں آپ کی پائی. اور میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ جب میں لاہور میں گیا تو ہمارے کوئی بڑے حالات نہیں, تو بہت ٹف حالات تھے. بڑی بگ فیملی تھی ہماری, گھرانہ اس طرح کا تھا, سیاسی معاملات تھے, سماجی معاملات تھے, گاؤں میں جو ہے وہ ماحول تھا. وہ لاہور میں جا کے پڑھنا, اتنے اخراجات اس وقت, تو یہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ اصحاب خیر نے کیے ہیں. درد دل رکھنے والے لوگ, مخلص لوگ, انہوں نے کیے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, مطلب ملک امجد صاحب کھوار, ملک امجد اموال سابق ڈسٹرکٹ کونسل ہیں, انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی. وہاں پر مجھے لے کے جانا آنا, مجھے کہا بیٹا تم نے پڑھنا ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا. اسی طرح سید احسان اللہ شاہ صاحب, سابق امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے علم حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے وہاں پر جو ہمارے دوست بھائی تھے, جو وہاں پر جو ہمارے ہاسٹل وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلنٹ ایسے ہمیں ظاہر نہیں دینا. انہوں نے بڑا VIP پروٹوکول دیا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب پیدا کر دیتی ہے. تعلیم کو نہ چھوڑیں کسی صورت. بے شک. اسٹوڈنٹس کے لیے گیمز کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیں گیم اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی پیاس بجھانے کے لیے پانی ضروری ہے, بھوک کے لیے جو ہے وہ کھانا ضروری ہے, اور زندگی کے لیے سانس ضروری ہے. مکمل آپ کی تربیت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ جو ہے وہ گیمز کو شامل نہ کریں اپنے نصاب میں, اپنی تعلیم میں. یہ ایک ادھوری آپ کی تربیت ہے. یہ مکمل تب ہوتی ہے جب آپ گیمز شامل ہوتی ہیں. اب کوئی نہ کوئی ادبی ابھی تو پہلے ایکسٹرا کیریکولم کہا جاتا تھا, اب یہ کیریکولم اس نصاب کا حصہ بنا دیا گیا. ترقی یافتہ ممالک کو آپ دیکھ لیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی پیدائش میں یہ چیز رکھ دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ضرورت رکھ دی ہے. اگر آپ اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو اس کی تربیت میں اور انسان سازی کے عمل میں کوئی کہیں پر کوتاہی رہ جائے گی. تو اس لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیلتھی جو جسم ہے آپ کا, صحت مند جسم, اس کے لیے آپ کا صحت مند جو آپ کا ذہن ہے, اس کے لیے آپ کا صحت مند جسم ضروری ہے. تو صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورزش کریں, آپ جو ہے وہ سپورٹس میں حصہ لیں, آپ گیمز کو
آج کل تو وہ موبائل پہ ویڈیو گیمیں نہیں، مطلب عملی طور پر جو آپ کی مطلب دوڑنا فزیکلی جو ہے، تو یہ مکمل سبجیکٹ بھی ہے آپ کا فزیکل ایجوکیشن، اس لیے یہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. ٹھیک ہے سر، عموماً تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گیمز کی ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کو خراب کر دیتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جو پڑھائی میں وہ بہت بڑی ہرڈل ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کا استعمال ہے جو اس کو جو آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. موبائل لے لیں، ٹی وی لے لیں، جدید ایجادات لے لیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کی جو نشتر ہے جو وہ لے لیں، یعنی یہ اب اس کا استعمال ہے وہ آپ کو چور بناتا ہے یا آپ کو ڈاکو بناتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر بناتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گیمیں بنیادی طور پر آپ کی ذہنی تازگی کے لیے، سکون کے لیے، جسمانی نگہداشت کے لیے، ٹھیک ہے، گروتھ کے لیے ضروری ہیں. اب جب آپ بیلنس نہیں کرتے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے کھیل کا بھی ایک وقت ہے، تعلیم کا بھی ایک وقت ہے، تو ہر چیز کو اس کے وقت کے اندر ہی اگر کیا جائے تو پھر وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، وہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس لیے بیلنس بہت ضروری ہے. سر، ہمارے تعلیمی نظام میں کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ تعلیمی نظام میں جو موجودہ دور میں جو کمی محسوس کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے، یا جو بڑے بڑے لوگ جو سوچتے ہیں اس پر وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے آپ کو جو چیز معلوم نہیں وہ معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا میں نے علم حاصل کر لیا، ایجوکیشن حاصل کر لی، تعلیم حاصل کر لی. ٹھیک ہے، مجھے وہ پیپر ڈگری مل گئی، میں نے ایک خاص ماحول میں، ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر سے پڑھا لکھا، ایک سلیبس، ایک ٹائم ٹیبل آنے جانے کا. یہ تو ایک مروجہ نظام ہے نا، جس میں آپ طوطا ہے اسے آپ جو بھی پڑھوا دیں، جو بھی رٹوا دیں. ٹھیک ہے، تو جو فہم ہے، جو شعور ہے زندگی کا، ٹھیک ہے، وہ دینا اس تعلیم میں بہت ضروری ہے. آپ تعلیمی مزدور نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا، ایک انسان سازی کا عمل ہوتا ہے تعلیم. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہاں پر جو کمی محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، دین بنیاد ہے تعلیم کی. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ نکال دیں گے تو آپ کے پل ایک سال بعد ٹوٹ جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کو مار رہے ہوں گے، وہ بغیر فیس کے چیک نہیں کر رہے ہوں گے. آپ کے ٹیچر جو ہے وہ ٹانگ پر ٹانگ جو آگے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے کون سا پڑھانا ہے. کیوں؟ وہ تربیت مفقود ہو گئی. یعنی سارے شعبے یہاں سے جب بچے نکلتے ہیں باہر، کوئی مولوی صاحب بن رہا ہے، کوئی پولیس میں جا رہا ہے، کوئی جج بن رہا ہے، تو یہ کیا بنیں گے؟ یہ اگر تو انہیں آپ نے انسان بنانا ہے. کسی بندے سے کسی نے پتا کیا کہ تو کیا بننا چاہنا ہے؟ وزیر اعظم، صدر، جنرل کے یار میں اگر بندے دا پتر بن گیا نا تو بڑی گل ہے. اسے یہ کہ ہم بندے کے پتر نہیں بنا، انسان نہیں بنا رہے، باقی جو ہے وہ سب کچھ بن رہا ہے. تعلیم میں سب سے بڑی کمی جو ہے نظام میں، نصاب میں، سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں انسان سازی پر فوکس کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ایک اچھا وارڈن، ایک اچھا پولیس آفیسر، ایک اچھا نادرا کا آفیسر، ایک اچھا جو 112 سروسز دینے والے لوگ موجود ہوں. خدمت جیسے آپ یورپ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ وہ ان کا ایک مقصد ہو سامنے، ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے تعلیم. یہ بہت بڑی کمی ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے.